हेलो नैरेटिव्स विद आमिर आना में खुश आमदीद। गुज़श्ता 4-5 दिनों में बलूचिस्तान में जो दहशत गर्दी की लहर आई है उसने सबको परेशान कर दिया है, और आज चागी से जो इतलात आती रहीं वो खासी परेशान कुन है। क्या ये जहरी जैसा ही एक वाक़या है जहाँ पे बीएलए के दहशत गर्दों ने शहर के ऊपर कब्ज़ा किया था, और ये कब्ज़ा कई दिन जारी रहा था। और ये चागी से ऐसी इतलात का आना कोई अच्छा शगुन नहीं है, क्योंकि ये वो ज़िला है जो पिछले कुछ महीनों से खासी बदअमनी का शिकार है, और पाकिस्तान के लिए बड़ा अहम और स्ट्रेटजिक ज़िला है, जहाँ मौजूद है पाकिस्तान के मादनियात के ख़जाने, और जहाँ पे रिकॉर्ड एक जैसा स्ट्रेटजिक प्रोजेक्ट है। और यहीं इन्हीं अजला के अंदर सेंडक और इससे मुतल्लिका प्रोजेक्ट्स हैं, और यहीं पे गुज़श्ता दिनों एक नया सिक्योरिटी का अरेंजमेंट किया गया था, और एफसी वेस्ट के नाम से पैरामिलिट्री का एक नया सेटअप कायम किया गया था। और उसके बाद हमने देखा कि वहाँ पे जो बीएलए है उसने बहुत सारे हमले किए, और बूजर्स और जो ट्रक हैं और मादनियात को लेके आने वाले पानी के टैंकर्स और ऑयल लेके आने वाले बूजर्स, उनको उन्होंने निशाना बनाया। उसके ऊपर कई दिन हड़ताल जारी रही, और जब ये हड़ताल उन वादों पे ख़त्म हुई कि हुकूमत सिक्योरिटी फराहम करेगी इन ट्रांसपोर्टर्स को, और उसके लिए एक सिक्योरिटी फोर्स अलहदा नई बनाने का ऐलान किया गया। जो भी नया थ्रेट आता है, जो सूरत हाल इवॉल्व होती है, लगता है कि एक नया सिक्योरिटी सेटअप, एक लेयर उसके ऊपर बना दी जाती है। क्या उससे मामला ठीक हो पाएंगे, या अभी तक सिक्योरिटी की लेयर्स बढ़ा के कोई मामला हल हुआ है? शायद ये वो एक बड़ा अहम सवाल है जिसकी तरफ हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है। और अभी तक पूरा जो पाकिस्तान का नैरेटिव है, फोकस है, वो है अफ़गानिस्तान के। अफ़गानिस्तान ही सबसे बड़ा दहशत गर्दी का मरकज़ है, वहीं से हमला आवर आ रहे हैं, उधर फितनातुल हिंदुस्तान के कैंप हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी के फैसला साज हैं वो ये भी देखेंगे कि पाकिस्तान की अपनी पॉलिसीज़ किस नहज के ऊपर जा रही हैं, और जो इंतज़ामात और जिस किस्म के मेजर्स पाकिस्तान ले रहा है, क्या वो सही सिमत में हैं, दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं? उससे क्या सिक्योरिटी थ्रेट कम हो रहा है या बढ़ रहा है? एक स्लाइड हम आपको दिखा देते हैं, उसके अंदर आप देखेंगे कि ये ट्रेंड जो है कभी अप्स एंड डाउन्स के अंदर जाता है। कैजुअलिटीज़ कम है, कभी ज़्यादा है, लेकिन हमलों की तादाद पिछले 4 महीने के अंदर वो खासी कांस्टेंट रही है। वैसे तो पाकिस्तान के अदाद शुमार हैं, लेकिन अगर आप इसको देखेंगे तो इन हमलों की तादाद फरवरी से लेके अभी तक वो रही है 83, 94, 89, 96, 85। ये फिगर्स एक दूसरे के करीब करीब हैं, और इसमें ज़ाहिर है कि खैबर पख्तूनख्वा के कबायली अजला और बलूचिस्तान, ये दो ऐसे इलाके हैं जो बहुत मुतासिर हैं इनसे। लेकिन चूँकि हमारी तवज्जो आज है बलूचिस्तान के ऊपर, और उसमें 2-3 चीज़ें ख़ास तौर के ऊपर देखने वाली हैं कि ये जो हमले हुए पिछले 4-5 दिन के अंदर, कल तक जो है वो 27 पुलिस एहलकार, 4 आम शहरी और 54 जो है वो दहशतगर्द मारे गए थे। आज उनकी तादाद यकीनन बदल गई होगी। और ये जो 27 पुलिस एहलकार शहीद हुए कुछ हमलों के अंदर, और उनके लवाहिकीन धरना दिए हुए हैं कोयटा के अंदर, और उसके बाद जो हन्ना ओड़क के अंदर अटैक हुआ था, उनके लवाहिकीन भी जो नाशे हैं, जो डेड बॉडीज़ हैं, उनको लेके आ गए हैं शाहराहों के ऊपर, और वो भी मुतालबा कर रहे हैं कि इनके कातलों को गिरफ़्तार किया जाए, और जो अभी तक मुग़वी हैं, जो अगवा हैं, उनकी बाजियाबी की जाए। ये एक ख़ासा कंसर्न है कि एक तरफ हमले जारी हैं, दूसरी तरफ जो लवाहिकीन हैं उनके धरने जारी हैं, उनका एहतजाज जारी है। कल आपने देखा होगा कुछ ऐसी वीडियोज़ भी आई थी कि वज़ीर आला सरफराज बुगटी के सामने जो तकारीर हुई, जो नारेबाजी हुई, वो खासी ज़ाहिर है कि परेशान कुन थी, और वो एक बड़ा चैलेंजिंग था।
شنید ہے کہ ٹاپ براس جو ہے اس مسئلے کو بڑے غور سے دیکھ رہی ہے اور کہیں آگے لے کے جا رہی ہے، اور ممکن ہے کہ بہت ساری تبدیلیاں بھی ہوں، لیکن ان تبدیلیوں سے کیا سیکیورٹی کی صورتحال بدل جائے گی، ٹھیک ہو جائے گی؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے، اور ابھی تک تو ہمیں پیٹرن جو دہشت گرد حملوں کا ہے وہ یہی لگ رہا ہے کہ خاص طور پہ یہ جو ہم نے چاغی کے اندر اور واشوق سے میں جو کچھ اطلاعات ہیں وہ ظاہر کرتی ہیں کہ اس وقت دہشت گردوں کا ٹارگٹ پاکستان کے وہ ایسٹس ہیں جن کے اوپر پاکستان اپنے مستقبل کی اکانومی کی منصوبہ بندی کر رہا ہے اور دنیا کو انگیج کرنا چاہ رہا ہے، اور وہ معدنیات کا سیکٹر ہے، یہ نہ اورک ہو اور یا زیارت کے ہرنائی کے ارد گرد کے علاقے ہوں، یہ سارے منرل سے رچ علاقے ہیں۔ اور مانگی ڈیم کے اوپر جو حملہ کیا گیا وہ پانی کے حوالے سے بڑا اسٹریٹجک ایک جگہ ہے، ڈیم ہے، اس کا تیسرا فیز اس کا چل رہا ہے، وہاں پہ یہ حملہ ہوا ہے۔ تو لگتا یہ ہے کہ یہ ایک بڑا بہت بڑا منصوبہ ہے کہ پاکستان کو وہاں سے چوٹ پہنچائی جائے جہاں سے اس کو زیادہ تکلیف ہو۔ لیکن ایک تکلیف جو پہنچانے کی کوشش کی گئی جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، وہ یہ کہ جو گزشتہ شام شفیق الرحمان مینگل کے گھر کے اوپر مجید بریگیڈ بی ایل اے کے انہوں نے حملہ کیا، اور اس میں بھی بہت ساری اطلاعات ہیں کہ 5 اس میں دہشت گرد مارے گئے، 14 شفیق مینگل کے باڈی گارڈز مارے گئے۔ تو یہ ایک بھی بڑا سگنیفیکنٹ حملہ تھا۔ شفیق مینگل کے بارے میں سب لوگ جانتے ہیں، مسلح دفاع محاذ اور اسلام کی تنظیمیں بنائیں اور ان کو ایسوسیٹ کیا جاتا ہے پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کے ساتھ، اور یہ حملہ اس لیے بڑا سگنیفیکنٹ ہے کہ مہارنگ بلوچ کو جب عمر قید کی سزا سنائی گئی اور صبغت اللہ کو سزا سنائی گئی تو بہت سارے لوگ اشارہ کر رہے تھے کہ یہ اب اس کا کوئی رد عمل آئے گا، پہاڑوں کے اوپر جو لوگ ہیں، جو کالعدم تنظیمیں ہیں، ان کی طرف سے آئے گا، اور لیکن یہ ان کا رد عمل یہ اس تناظر کے اندر لگتا ہے کیونکہ شفیق الرحمان مینگل کے اوپر جو ہے وہ ایک بڑا الزام یہ ہے کہ تو تک کی ایک بڑی ٹریجڈی مشہور ہے جہاں سے ایک ڈمپنگ باڈیز ملی تھیں، اور جس کے اوپر جو ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشنز ہیں، کچھ میڈیا آؤٹلیٹس نے بتایا تھا، کوشش کی تھی کہ اس کو ایکسپوز کیا جائے کہ یہ وہ جو ڈمپنگ باڈیز ہیں جن کی تعداد سینکڑوں کے اندر تھی، کہ یہ وہ مسنگ پرسنس کے لیے ہے۔ تو مہارنگ بلوچ کا جو BYC کا کاز ہے وہ مسنگ پرسنس کے لیے ہے، انفورس ڈس اپیرنسز کے لیے ہے، اور یہ شفیق الرحمان مینگل کے اوپر حملہ یہ اس سلسلے کی کڑی لگتا ہے کہ وہ رد عمل انہوں نے مجید بریگیڈ نے وہاں پہ رد عمل دیا جہاں پہ ایک ان کا پروٹیسٹ بھی ریکارڈ ہوا، اور بڑا ایسی جگہ کے اوپر ہٹ کیا کہ ریاست کے لیے زیادہ وہ پریشان کن ہو۔ تو یہ جو خزدار کے اندر تو ویسے بھی معاملات خاصے دیگر گو ہیں، ہم نے کوشش کی تھی پچھلے دنوں کے معاملات آپ کے سامنے رکھے جائیں کہ ورلڈ کے معاملات، اس کے اوپر ایک ہم علیحدہ سے سیکیورٹی میٹرز کے اندر پروگرام کریں گے ڈیڈیکیٹڈ، لیکن یہ پورا ریجن یہاں پہ بھی گیس کے نئے ذخائر جو ہیں وہ دریافت ہوئے ہیں، وہاں کی اس کے اوپر رائلٹی کے ایشوز کو لے کے بھی پورا ایک نیا کانفلکٹ اس ایریا کے اندر بن رہا ہے۔ تو یہ ہر جگہ پہ یہ بڑے اسٹریٹجک لوکیشنز کے اوپر یہ ہو رہا ہے، اور بڑی اہم بات یہ ہے کہ جس وقت سی پیک چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے منصوبے کا آغاز ہوا تھا تو تب یہ تنظیمیں اتنی اسٹرانگ نہیں تھیں، لیکن اس وقت بھی انہوں نے دالبندین کے اندر اور کراچی کے اندر حملوں کی کوشش کی تھی، بلکہ حملے کیے تھے، اور ابھی چند سال پہلے جو چائنیز انجینئر کو حملہ کیا تو اس وقت اتنی چونکہ زیادہ متحد نہیں تھیں، اتنی لیتھل یہ تنظیمیں نہیں ہوئی تھیں، اس لیے ان کا نمبر کم تھا۔ لیکن ابھی یہ جو معدنیات کے اوپر جو حملے ہیں، مائنز منرل سیکٹر سے ریلیٹڈ حملے ہیں، اس کے پورے انفراسٹرکچر کو اور روکنے کے تباہ کرنے کے
ارادے ہیں وہ ان کی کیپیبلٹیز کو کیپیسٹی کو بڑھا رہے ہیں، اور یہ پورے بلوچستان کے اندر پھیلتی جا رہی ہے۔ یہ سب سے خطرناک بات ہے۔ اور کہ بی ایل اے اور اس سے منسلک تنظیمیں، براس کی، بی ایل ایف کی، ان کی آؤٹ ریچ پورے صوبے کے اندر پھیل گئی ہے۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ بی ایل اے اور یہ بلوچ انسرجنس اپنی جگہ کے اوپر ہے، اسی وقت جو ہے وہ ٹی ٹی پی کی ایکٹیویٹیز خاصی بڑھ گئی ہیں، ابڈکشن کے کیسز ان کی خاصے بڑھ گئے ہیں۔ انہوں نے بھی بی ایل اے کے پیٹرن کو فالو کرنا شروع کیا پشتون ایریا کے اندر، اور پھر جو کچھ کرمنل ایلیمنٹ آئے، جو ہنا اورک کے اندر احتجاج جاری ہے کوئٹہ میں، اس کا ایک خاصا پس منظر ہے، اور لوگوں کے بڑے شکوک و شبہات ہیں کہ وہ کون سے کرمنل ہیں جو آگے ہیں۔ اور پھر کل جو داعش نے مستونگ کے اندر 2 کرسچن کرکٹرز کو ٹارگٹ کیا اور اس کے ذمہ داری قبول کی، لگتا ہے کہ بلوچستان کے اندر جتنے بھی وائلنٹ ایکٹرز ہیں ایک ہی وقت میں سب ایکٹیو ہو گئے ہیں۔ اس میں بی ایل اے، بی ایل ایف، بی آر جی اور ٹی ٹی پی، اس کے بعد داعش اور کرمنل نیٹ ورک جن کی آئیڈنٹی پتہ نہیں ہے کون کون ان کو لایا، کیوں بسایا، آبجیکٹو کیا ہے۔ لیکن ایک بات تو ہے کہ ان کے آنے کی وجہ سے سیکیورٹی کی صورتحال خراب ہوئی ہے، اور خاص طور کے اوپر کوئٹہ کے گرد و نواح کے اندر۔ تو اس کے پیچھے جو بھی منصوبہ ہوگا وہ ابھی ہمیں اس کے سمجھ نہیں آ رہا کہ اس منصوبہ ساز اس کے پیچھے جو ہیں وہ کیا اس کو سوچ کے لائے ہوں گے، کیا کر رہے ہوں گے، لیکن اس نے بد امنی میں ضرور اضافہ کیا۔ تو ایک ہی وقت کے اندر یہ سارے جو ایکٹرز ہیں وہ ایکٹیو ہو گئے ہیں، اب باتیں شروع ہو گئی ہیں۔ اب جب اس طرح کی اچانک سے صورتحال سیریس ہو جائے تو بات شروع ہو جاتی ہے کہ جی کہ حکومت کو بدل دیا جائے۔ کیا یہ حکومت بدلے جانے سے معاملہ حل ہو جائے گا؟ ظاہر ہے کہ یہ جو میر سرفراز بگٹی کی حکومت ہے اس کو ایک جو قوم پرست ہے، خاص طور کے پر اختر جان مینگل اور بی وائی سی کے جو لوگ ہیں وہ ان کو کہتے ہیں کہ یہ وہ جنگوں کے بینیفیشری ہیں جو بلوچستان کے اندر جنگ چل رہی ہے۔ اس سے کچھ لوگوں کے جذبات کو تو تسکین ہوگی، لیکن حکومتوں کے بدلے جانے سے شاید مسئلے حل نہیں ہوتے۔ اس کے لیے ایک آپ کو بہتر حکمت عملی چاہیے ہوتی ہے۔ وہ حکمت عملی ہے کیا؟ آپ کی آپریشنل حکمت عملی کیا ہے؟ اور یہ کہ آپ افغانستان کو اگر آپ ذمہ دار سمجھتے ہیں اس کے لیے آپ کی حکمت عملی کیا ہے؟ کہاں کہاں پہ آپ کے گیپس ہیں، کہاں پہ کمزوریاں ہیں؟ کیا اس کے اوپر بھی کوئی غور ہوا ہے یا ہو رہا ہوگا، یا صرف یہی کہ اس کو ہم نیریٹو کی جنگ سمجھ کے صرف اپنے سوشل میڈیا کے اوپر لڑ رہے ہوں گے، اور یا پھر یہ کہ ملبہ ڈالنے کے لیے کچھ صوبائی حکومت یا کچھ افسروں کے تبادلے ہی ہوں گے؟ بڑی نازک صورتحال سے اس وقت صوبہ بلوچستان گزر رہا ہے۔ تو ہماری دعا ہے کہ امن و امان جلد بحال ہو، اور ہم آپ کے سامنے جو لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں آنے والے دنوں میں لے کے آتے رہیں گے، اور ممکن ہے کہ ہمیں ایک دن میں 2 مرتبہ بھی آپ سے مخاطب ہونا پڑے۔ تو جڑے رہیے نیریٹیوز ود عامر رانا کے ساتھ۔ اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا چینل تو اسے کیجئے، تاکہ آپ اپڈیٹ رہیں کہ وہاں پہ ہو کیا۔